अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर और आज जुमेरात का दिन है। गुज़िश्ता हमने देखा कि ईद उल अज़हा के 3 दिन हमने बहुत खूबसूरत अंदाज से गुजारे। तम पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को हम, बल्कि उम्मत मुस्लिमा जहाँ जहाँ भी हैं उन्हें ईद मुबारक कहेंगे, गुज़िश्ता ईद मुबारक कहेंगे। आज चौथे दिन में खड़े हुए हैं नाज़रीन और शो का आगाज़ करेंगे टॉप स्टोरीज़ के साथ। अखबारात क्या कहते हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। साथ साथ दूसरा सेगमेंट हमारा बहुत अहमियत का हामिल है। मौसम इस वक्त भरपूर अंदाज से शिद्दत इख्तियार कर चुका है और गर्मी की जो शिद्दत है उसमें बतदरीज इजाफा हो चुका है और दुनिया भर में हम देख रहे हैं कि आज़मीन हज भी बहुत परेशानी का शिकार हुए। 35 पाकिस्तानियों समेत 577 हुज्जाज किराम शहीद हुए गर्मी की वजह से। जो शिद्दत इख्तियार किया हुआ मौसम है और 2000 से ज़ायद ज़ेर इलाज है, तो यकीनन हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानी फरमाएँ इस मौसम को जो कि इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इससे ज़रा कम हो जाए, गर्मी की शिद्दत कम हो जाए। तीसरा सेगमेंट होगा। इस बार हमने देखा कि ईद उल अज़हा पर सफाई के जो इंतजाम थे वो कदरे बेहतर और बहुत ज़बरदस्त अंदाज से किए गए। ख़ासतौर पर सिंध के जो सदर्न रीजन्स हैं, कराची की अगर बात कर लें तो हमने देखा कि जो वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम था उसमें चैलेंजेस क्या क्या थे, इसको भी रोशनी डालेंगे और किस तरह उन्हें टैकल किया गया इसको भी डिस्कस करेंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे। बहरहाल जी, शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। इमारात, कुवैत, मलेशिया, काज़ाकिस्तान के सरबराहों सियासी और अक्सरी क़यादत से राब्ते हुए हैं। साथ साथ मुल्क को खोया हुआ मुकाम वापस दिलाएंगे। इमारात के सदर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। साथ साथ मलेशियन वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाएंगे। दूसरी तरफ हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने जो अस्करी क़यादत है, सदर पाकिस्तान हैं, तमाम तर हमारी जो लीडरशिप है उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की और साथ साथ जो बायलैटरल टाइज़ हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जो मुल्क का खोया हुआ मुकाम है वापस दिलाएंगे। महंगाई को कम किया जा रहा है, दीगर जो चैलेंजेस थे उनको केटर किया जा रहा है। और अब जो इंटरनेशनल सिनेरियो में हम देख रहे हैं कि जिस तरह इंटरनेशनल पॉलिसी के तहत प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारे ऑनरेबल आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान या सदर पाकिस्तान हो, ये तीनों मनसब बड़े अहम हैं। जिस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं इंटरनेशनल सिनेरियो में यकीनन काबिल सताइश हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असलम कायम साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। असलम साहब कैसे हैं आप? असलम साहब, मजबूत पाकिस्तान, फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल टाइज की बात करें तो गल्फ स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये कहा गया, यकीनन जिस तरह टेलीफोनिक राब्ते भी हुए हैं, इमारात के सदर ने पाकिस्तान आने की दावत भी कबूल कर ली है, यकीनन बड़ा खुश आइंद अमल है। क्या कहेंगे? और साथ साथ ये भी कहना प्राइम मिनिस्टर साहब का कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से जो है वो खोया वो मुकाम निकालेंगे और मुश्किल हालात से निकालेंगे, क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। देखें उमेर, जब से हुकूमत ये नई हुकूमत तश्कील पाई है उस वक्त से इसकी कोशिश है कि हम आलमी सतह पर अपने रवाबित को मज़ीद बेहतर बनाएं और अच्छे तरीके से इसको बहाल किया जाए जी। क्योंकि मुल्क की मईशत इस वक्त इस बात की मुतकाज़ी है कि पूरी गवर्नमेंट, पूरी कैबिनेट इसी पर फोकस करे कि मईशत किसी भी तरह बहुत अच्छी हो जाए। और ये आलमी असरात हैं, पाकिस्तान सिर्फ एक का मईशत मसला नहीं है, तो उस पर तगोदो जो वज़ीर-ए-आज़म कर रहे हैं वो है तो काबिल सताइश और उसकी सताइश करनी भी चाहिए कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जिन मुल्कों से राब्ते किए हैं, ये मुल्क पहले भी हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जुड़े रहते हैं। मुश्किल हालात हों, किसी किस्म के भी हालात हों, ये मुल्क हमारे साथ होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ईद के मौके पर इन ममालिक से राब्ता किया है और ये खुश आइंद है अगर इमारती सरबराह यहाँ अगर दौरा करते हैं पाकिस्तान का, तो ये हमारी मुल्क की मईशत के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए उनका ये दौरा करना पाकिस्तान का बहुत बेहतर होगा। अच्छा, अगर हम गल्फ कंट्रीज़ की बात करते हैं, सऊदी अरेबिया एक बहुत बड़ी पॉजिटिव और बड़ी वाइब्रेंट आवाज़ है इस खित्ते की। जब हम देखते हैं मुस्लिम लीडरशिप अगर बात करें तो दो बड़े मुल्क हैं पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, जो ताल्लुकात हमने देखा कि बड़े माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त अंदाज से आगे बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद इमाराती सदर साहब का जो अब पाकिस्तान आने की दावत है ये भी कबूल करना। फिर उसके बाद जो बाकी कंट्रीज़ हैं गल्फ में, जिसमें कुवैत भी है और दीगर ममालिक आ जाते हैं, अस्करी क़यादत में जो म्यूचुअल एक बातचीत हो रही है कि उन टाइज को भी बेहतर बनाने की बात की जा रही है, कितना खुशाइंद समझते हैं? क्योंकि जहाँ अस्करी फ्रंट्स की बात की जाती है तो बरादरान जो मुल्क हैं, मुस्लिम बरादरान मुल्क, उनकी सपोर्ट बहुत अहमियत की हामिल है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये जो इस तरह का इन्होंने एक मुश्तरका चैनल से ये बातचीत चल रही है, जो बातचीत हो रही है, राब्ते हो रहे हैं, ये बहुत खुश आइंद है और बहुत ही अच्छा है। और हमेशा इसी तरह ही होता है। तमाम तर साजिशें, तमाम तर रुकावटें, उन सब को इसी तरह मिलजुल कर ही दूर किया जा सकता है। और कुवैत, अरब, सऊदी अरब, इनकी दोस्ती, इनके ताल्लुकात, इनको किसी भी दौर में चैलेंज, किसी इंटरनेशनल साजिशों के बावजूद
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان سے ان کو الگ کیا جا سکتا بڑے ہے. زبردست بڑے بہت مستحکم اور ہمارے دل کا رشتہ بھی ہے. میں تو دل کہوں کا گا رشتہ ہے. کیونکہ جہاں روحانی رشتے کی بات آتی ہے تو ایک بہت خوبصورت کیفیت ہے. حجاج کرام اس وقت موجود ہیں سعودی عرب میں. کنٹریز کی اگر سپورٹ کی بات کی جائے تو یقیناً وہاں سے بھی بہت سارے لوگ اس وقت وہاں موجود ہیں. موسم کے چیلنجز ہیں تھوڑے بہت, لیکن الحمدللہ عازمین حج نے یہ فرض بھی پورا کیا, حج ادا کیا, اور ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک بڑی خوبصورت انداز سے وہاں مینجمنٹ بھی کی گئی ہے. تو یقیناً یہ بھی ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ سعودی عربیہ جو ہے بڑی ایک اسٹرانگ آواز اس خطے کی ہے, چاہے وہ کسی بھی سیناریو میں ہو, چاہے وہ عسکری قیادت کی بات ہو, سپورٹ کی بات ہو, یا فائنینشیل فرنٹس کی بات ہو. تو یہ اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اس خطے کی بہت بڑی آواز ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل میں اس بات سے متفق ہوں کہ صرف عسکری لیو سطح پہ یا معاشی سطح کے علاوہ ہر شعبے میں پاکستان کے ساتھ اب تو ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے. سعودی عرب نے ہمیشہ ہمارے آگے بڑھ کے انہوں نے سپورٹ کیا ہے, اور ہمارے تعلقات استحکام کی اس نہج پر ہیں جس کا تصور ہر ملک نہیں کر بالکل سکتا. ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, میں موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری, اگر ہم بات کریں تو ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے چائنا کی. جب ہم بات کرتے ہیں پروپیگنڈا مسترد, شہباز شریف صاحب کا دورہ خوشحالی لائے گا, چائنا کا ایسا کہنا ہے, اور ساتھ ساتھ تعلقات میں کمی کا کہنے والے احمق ہیں. پاکستان نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, وزارت چینی جو وزارت خارجہ ہے ان کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات کی علامت ہیں. چونکہ چینی صدر کی جو ملاقات چینی پریزیڈنٹ صاحب سے پرائم منسٹر صاحب کی ہوئی یقیناً بہت اہمیت کی حامل ہے. یہ جو دورہ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے دیگر بھی جو دورے کیے گئے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے, شہباز شریف صاحب کی طرف سے, آپ کو نہیں لگتا کہ اب بہت سیریس انداز سے بہت ایفرٹس کی جا رہی ہیں کہ جہاں ہم ایک بات کرتے تھے کہ پاکستان قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, وہاں اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ قرضے نہیں چاہیے ہمیں یہاں انویسٹمنٹ چاہیے, فورن انویسٹمنٹ چاہیے, اور اس میں ایس آئی ایف سی کا کردار بہت اہم ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل عمیر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت عسکری قیادت جی اور سیاسی قیادت جو حکمراں جماعت ہے بہت سنجیدگی کے ساتھ اس پر فوکس کیے ہوئے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم سیاسی اختلافات کو اپنے ملک میں رکھنے کے بجائے ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ چلے جاتے ہیں. مخصوص جماعت ہے جو کہ ایجنڈا کریٹ کیا جا رہا ہے اختلاف کے لیے. اب وہ جماعت پتہ نہیں چاہتی کیا ہے, لیکن ملکی مفاد ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے مد نظر صرف ملکی مفاد ہونا چاہیے. اس وقت آپ کسی بھی پاکستانی سے بات کریں گے وہ کہے گا کہ پاکستان سب سے پہلے, اور یہی ہمیں اسی پر فوکس کرنا چاہیے. سیاسی وہ اپنے الگ ہیں, لیکن سیاسی اختلاف کو اس نہج تک نہیں لے جانا چاہیے کہ ہم اپنے ملکی مفاد کو نقصان پہنچانا شروع کر دیں. اور وزیراعظم کی اس کاوش کو, عسکری قیادت کی اس کاوش کو آپ کسی صورت نظر انداز نہیں کر سکتے کہ انہوں نے جو چین کا دورہ کیا ہے اس میں بہت سے معاملات ڈسکس ہوئے ہیں. اور اس سے پہلے ہم اگر کسی کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں فنڈنگ کی جائے, اس کے بجائے اس بار یہ کہا گیا کہ انویسٹمنٹ کی جائے, ہمارے ساتھ کاروبار کیا جائے, اور اس میں شراکت داری ہو. اور اسی پر ہی سارا جتنے دن کے دورہ رہا چین کا, وزیراعظم کا, کیبنٹ کا, عسکری قیادت کا, تو اسی پر فوکس کیا انہوں نے. اچھا, اگر ہم تھوڑا ماضی میں جائیں, ہم نے دیکھا کہ جو پچھلی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی اس میں ہم نے دیکھا 2018 کے بعد سے سی پیک کو بہت زیادہ نقصانات پہنچانے کی کوشش کی گئی, سلو کر دی گئی پروسیس. یہ جو ہمارا کہتے ہیں جی ہمالیہ سے بھی اونچی دوستی ہے چائنا کے ساتھ, یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اس کو بھی تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ بہت زیادہ کوشش کی گئی کہ ڈیمیج کیا جائے. لیکن چائنا کی ایک ایسی آواز ہے جو کہ اس خطے میں ہم نے دیکھا کہ چاہے گرمی ہو, سردی ہو, مشکل حالات ہوں, فائنینشیل فرنٹس ہوں, چاہے ویٹو پاور کا صحیح استعمال ہو, چائنا کی آواز ہمیشہ ہمارے ساتھ رہی ہے. تو اب کتنا خوش آئند ہے کہ جس انداز سے سی پیک کو بھی آگے لے کے جایا جا رہا ہے, فیز 2 کی بھی بات کی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں کتنا ڈیولپمنٹ بہتر ہو سکتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, پچھلے دور میں عمیر بہت نقصان پہنچا سی پیک کو, لیکن آپ ایک بات پر غور کریں, کتنے اتار چڑھا ہوا ہے. جی لیکن چین ایک بالکل مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہا, پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا, آج بھی کھڑا ہے. آج بھی ان کے ترجمان کا بیان آپ اٹھا کے دیکھ لیں, جی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کریں گے, ہم پاکستان کے لیے آگے بڑھ کر کام کریں گے. اتار چڑھاؤ بہت سنگین نوعیت کے آئے, اور وہ کچھ بیرونی دشمن, کچھ ہمارے اندرونی سازشی عناصر نے کوشش کی کہ اس تعلقات میں کسی طرح دراڑ ڈالی جائے. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے پاکستان کے ساتھ چین جس مضبوطی کے ساتھ ڈے ون سے کھڑا ہے اس میں مزید مضبوطی آتی جا رہی ہے. ہر قسم کے حربے استعمال کر لیے گئے, ہر قسم کی سازشیں کر لی گئی,
لیکن وہ چین کے اور پاکستان کے تعلقات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. بالکل ٹھیک، اور بالکل ٹھیک، اور انشاءاللہ پہنچے گا بھی. انشاءاللہ بالکل. یہ بڑی اہمیت کی بات آپ نے جو کی. اچھا، موونگ آن ٹو نیکسٹ اسٹوری. بھارتی پروپیگنڈا جعلی فلیگ آپریشن معمول، اشتعال انگیزی کا فوری جواب دیں گے، ایسا کہنا تھا آنریبل آرمی چیف آف پاکستان سید عاصم منیر صاحب کا. میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح سید عاصم منیر صاحب ہمارے جو آرمی چیف صاحب ہیں، انہوں نے ایک ڈیفینیٹلی انہوں نے امن کی بات کی. انہوں نے کہا جی ہمیشہ ہم نے امن کی بات کی ہے اس خطے میں، نہ کبھی پہل کی گئی کسی بھی اشتعال انگیزی کو. اور ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ دشمن ملک ہے وہیں سے فالس آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں، فلیگ آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں. اور چاہے الیکشن کیمپینز ہوں یا پھر ان کی کوئی بھی بات ہو، اینٹی مسلم بات کرنا، اینٹی پاکستان بات کرنا، یہ ان کا ایک نیریٹو بنتا جا رہا ہے ہر وقت. تو اس طرح کی جتنے بھی فیکٹرز ہیں انہیں آرمی چیف صاحب نے کہا کہ بھرپور جواب دیں گے. کہ کس طرح دیکھتے ہیں اسٹیٹمنٹ؟ بالکل آرمی چیف صاحب کا بیان بڑا برمحل اور فوری رد عمل آیا ہے ان کا. عید بھی انہوں نے جوانوں کے ساتھ بالکل وہیں گزاری میں یہ ہے، کہنے والا تھا. بالکل وہیں گزاری ہے انہوں نے. بہت زبردست جیسچر ہوتا ہے یہ. بالکل، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا ہے. اور یہ آپ کو پتا ہوگا، ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب بھی انڈیا کسی مصیبت میں ہوتا ہے تو پاکستان پہ یہ بوگس سب سے قسم پہلے کے الزام تراشیاں شروع کر دے گا. اور یہ فلیگ آپریشن، یہ فیک قسم کی چیزیں وہ کر کے اپنے اس سیاسی اسکور کو بڑھانا چاہتا ہے. صحیح. لیکن شاید ابھی بھارتی عوام بھی سمجھ چکے ہیں کہ بھئی اس طرح کی یہ اس دفعہ کام نہیں آیا الیکشن میں. عوام نے بھی شاید مسترد کر دیا، وہ بھی تنگ آ گئے ہیں یہ اس قسم کی جھوٹی باتیں سن کے. لیکن ہماری آرمی مطمئن ہے، نہ ان کے ان آپریشن جو جعلی فیک قسم کے ہیں ان سے کوئی فرق پڑتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہے. آرمی چیف ہمارے چلے گئے بارڈر پہ اور وہاں جوانوں کے ساتھ عید گزاری اور انہیں بالکل حوصلہ افزائی کی. اور وہ بالکل انہوں نے برمحل اور بالکل بر وقت جو ہے نا انہوں نے رد عمل دیا ہے اس معاملے میں. اچھا، لائن آف کنٹرول بڑی چیلنجنگ ٹیریٹری ہے ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جہاں ہمارے فوجی جوان جب ہم عید قربان پہ قربانی کا فریضہ ادا کر رہے تھے یا خوشیاں منا رہے تھے، وہاں اس موسم میں، اس گرمی کے موسم میں بارڈرز کی سچویشن کو ہینڈل کرنا، پھر اس کے بعد وہاں معمور رہنا، اپنے خاندانوں سے دور، ہر وقت اپنی ڈیوٹی سر انجام دینا، چاہے وہ ہماری پاک افواج ہوں، چاہے ہمارے عسکری دیگر ادارے ہوں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے. میں سب کو کہوں گا کہ رینجرز کی جو اہلکار ہیں، آپ کو نہیں لگتا ہمیں سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم ان کو سلام پیش کریں؟ نہ صرف سلام پیش کریں بلکہ ان کو اپنی خوشیوں میں بھی شامل کریں. 2 لفظ کہہ دینا بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ بالکل، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہم جس وقت یہاں عید کے لیے عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، اپنوں کے ساتھ ہوتے ہیں، قربانیاں عید الاضحیٰ کی جو سنت ابراہیمی کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ مورچوں میں بیٹھ کے دشمن پر نگاہ رکھے ہوتے ہیں. ہمارے جوان، فوجی افسر، فوجی جوان جو بھی وہاں بارڈرز پر ہیں، انہیں وہ عید کی خوشیاں ذہن میں نہیں ہوتی. انہیں یہ ہوتا ہے کہ جو خوشیاں منا رہے ہیں ان کا تحفظ کس طرح کرنا ہے. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہر شخص کو، ہر شعبے کو، ہر لیول پر، ہر سطح پر انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ اس ملک کے لیے اپنے اہل خانہ کو بھول کر عید کے دن بھی وہاں بارڈر پہ سنگلاخ پہاڑوں پہ وہ اپنی ڈیوٹیوں پر تعینات تھے. کیا بات ہے، اور وہ وہاں کام کر رہے تھے. بہت خوبصورت. پوری قوم سلام پیش کرتی ہے جی ہمارے جو جوان ہیں، فوجی جوان ہیں یقیناً. اور جس طرح ہمارے عسکری اداروں کے سربراہ وہاں پہنچے، آنریبل آرمی چیف آف پاکستان، انہوں نے یقیناً بڑا خوبصورت مناظر تھے وہ. اچھا، اگر بات کی جائے، موونگ آن ٹو آر نیکسٹ اسٹوری، جانوروں پر ظلم ناقابل برداشت. اونٹنی اور گدھے کا ہم نے دیکھا کہ بڑا ایک افسوسناک انسیڈنٹ ہوا ہے. اس کی مناسب دیکھ بھال بھی کی جائے گی، ایسا کہنا تھا وزیر اعلیٰ سندھ صاحب کا. اونٹنی بچی ہے، 5 سے 6 ماہ کا وہ بچہ ہے جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جہالت کا اور کہیں نہ کہیں ایجوکیشن یا اس کی کمی کا بھی ایک فقدان ہو سکتا ہے کہ جس کے تحت یہ ساری کی گئی ہے؟ پھر اینیمل رائٹس کی اویئرنیس خاص طور پہ بہت فقدان دکھائی دیتا ہے ہمارے معاشرے میں، جس پر حکومتیں تو بہت زیادہ اویئرنیس کیمپینز بھی چلا رہی ہیں، کام بھی کیا جا رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا اس چیز کی بھی زیادہ آواز اٹھانی چاہیے؟ بالکل اٹھانی چاہیے. میں تو یہ کہوں گا کہ اویئرنیس کی بہت کمی ہے. صحیح. لوگوں میں اس معاملے میں کوئی اویئرنس. ہاں جی بالکل. تو یہ واقعہ بہت سنگین واقعہ ہے. اس طرح کے واقعات نہیں ہونے چاہیے. لیکن حکومتی سطح پر جس طرح سے ٹیک اپ کیا گیا اس میٹر کو، بہت زبردست وہ قابل تحسین ہے. اور اسی طرح ہونا چاہیے تاکہ، اور جس طرح سے ایکشن لیا گیا ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کو روک تھام کے لیے
ये काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी एक्शन लिया, समाजी तंजीमों ने भी, और समाजी सतह पे भी बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्शन आया है। सही सही। अच्छा, क्विकली फिर ब्रेक लेंगे। गर्मी से 35 पाकिस्तानियों समेत 577 हुज्जाज किराम शहीद हुए, 2000 से ज़ायद ज़ेर इलाज हैं। हम उन ख़ानदानों के साथ उन जो है वो यकीनन हमें अफसोस है, लेकिन एक एक ऐसी कैफियत भी है कि वहाँ इस खूबसूरत सरज़मीन पे अगर मौत आ जाए तो यकीनन अल्लाह पाक की इसमें कोई ना कोई ऐसी वो डेफिनेटली मौजूद है, कोई ना कोई हिकमत है। मौसम के हवाले से हम दुआगो हैं कि थोड़ी मौसम में कमी आ जाए, कुछ बारिश का सिलसिला बन जाए, तो ये भी एक ज़रूर मेंशन करना यहाँ ज़रूरी था। असम साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। यहाँ लेते हैं छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे मौसम की जो शिद्दत से इख्तियार किया हुआ है, ये कब तक रहेगा, कितने चैलेंजेस मौजूद हैं। कीप वॉचिंग द ब्रेक एट। खित्ते में इक्तिसादी शराकतदारी देरपा अमन से मशरूत की। हिंदुत्व के नशे में धुत सेकुलर भारत का क्या होगा? क्या माशी गर्दाब से निकलने का वाहिद रास्ता चार्टर ऑफ इकोनॉमी है? इक्तदार की सियासत के लिए रियासत निशाने पर क्यों? इन पेचीदा मामलात और इन मुहर्रिकात को जानने के लिए बहैसियत कौम हम सबको मिलकर सोचना होगा। क्या आपके इल्म में है कि एक दरख्त सालाना तकरीबन 260 पाउंड ऑक्सीजन पैदा करता है, सालाना 12 किलो कार्बन माहौल से जज्ब करता है, तूफान और आंधी रोकता है, जमीनी कटाव को कम करता है, आबी गुजरगाहों को साफ रखने में मदद फराहम करता है, पानी और मिट्टी से केमिकल्स और दीगर आलूगियों का खात्मा करता है। 10 दरख्तों की ठंडक 1 टन एसी की कूलिंग के बराबर तसव्वुर होती है। यानी कि दरख्त हमारी बका के लिए लाज़िम, शजरकारी और हिफाजत हमारी जिम्मेदारी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था कि मौसम की जो शिद्दत इस वक्त हम देख रहे हैं, क्योंकि गर्मी की के जो टेम्परेचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई कर चुके हैं, चाहे वो सिंध के जो है वो इंटीरियर की बात करें, हम वो इलाके हैं, फिर उसके बाद कोस्टल एरियाज़ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार किए हुए है, हवा का जो हवा में नमी है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। और साथ साथ अगर बात करें बारिशों का सिलसिला भी इस वक्त अभी तक तो खैर कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं दिखाई दे रही। डिस्कस करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सपर्ट, उनसे भी बात कराएंगे। दूसरी तरफ हम देखेंगे, जो हमने अनाउंस किया था कि जो आज़मीन हज 577 का एक फिगर है, जिसमें मिस्री बाशिंदे जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। मिस्री जो मुसलमान थे वो 323 जान गंवा बैठे। साथ साथ हमने देखा कि 60 उर्दनी, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगल और भारतीय इसमें हुज्जाज कराम भी शामिल हैं। तो हम उनकी फैमिली से ज़रूर इजहार अफसोस भी करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि शिद्दत कब तक रहेगी गर्मी में इस पूरे खत्ते में। पाकिस्तान में खासतौर पर जो नॉर्दर्न एरिया के मामले में हम देख रहे हैं टेम्परेचर्स में कुछ ज़्यादा हम देखा है कि बड़े हैं टेम्परेचर्स। जी, हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं। सरदार सरफराज साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। सरदार साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सरदार साहब, थोड़ी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, साथ साथ इस पूरे खत्ते में एक गर्मी की बहुत शदीद लहर हम देख रहे हैं कि वो दिखाई दे रही है। ये कब तक रहेगी, हम इसको थोड़ा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है अगर फिगर्स की बात की जाए अभी तक तो टेम्परेचर्स कुछ खास अच्छे उसमें ड्रॉप दिखाई नहीं दे रहा। क्या कहेंगे? देखिए, जो
مئی کے آخری دنوں میں بہت سیویئر ہیٹ ویو آئی تھی پاکستان میں. 3 دن رہا وہ. جی 3 سے 4 دن. ہاں کراچی میں تو 3 سے 4 دن ہوئی تھی, لیکن باقی سندھ بھر میں تو ہفتے سے زیادہ کیا ہے. جی, اور اسی طرح سے پنجاب میں تو ابھی تک بہت زیادہ گرمی چل رہی ہے. تو اس کی شدت میں قدرے کمی آئی تھی بیچ میں. ایک ویسٹرلی ویو کا جب گزر ہوا, کچھ نہ کچھ علاقوں میں آندھی واندھی اور بارش ہوئی, تو اس کے باعث اس کی شدت میں کمی آ گئی تھی. لیکن اب پھر بالکل ایک طرح سے زیادہ تر ایریاز میں ڈرائی ویدر ہی چل رہا ہے, اور بنیادی طور پہ جو اپر ایئر میں ایک ہائی اپر ایٹماسفیئر میں ہائی پریشر جب سا بن جاتا ہے, جیسے آپ نے سعودی عرب کی بات کی, تو اس وقت وہ پورے کا پورا خطہ جو ہے نا بہت اسٹرانگ ہائی پریشر کی لپیٹ میں ہے. اور اگلے ہفتہ 10 دن تک 2 ہفتے تک ایٹ لیسٹ ادھر اسی طرح کی سچویشن دکھائی دیتی ہے. جی ہمارے یہاں یہ کہ گرمی کی شدت میں اب مطلب ایک آدھ ہفتہ اور ہے, لیکن اس کے بعد کمی آئے گی کہ جب پری مانسون بارشیں ابھی کچھ اکا دکا جگہوں پہ شروع ہوئی ہے, اور پھر امید ہے کہ جون کا جو آخری ہفتہ ہوگا اس میں انشاءاللہ پنجاب بھر میں اچھی بارش ہے, تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ بارشوں کا سلسلہ ایک دفعہ شروع ہوگا تو پھر ٹیمپریچر نیچے آنا شروع ہو جائیں گے, پھر اس میں کمی آ جائے گی. سندھ کی حد تک تو ویسے کمی ہوئی ہے گرمی میں, اتنی بہت زیادہ نہیں ہے. اب سوائے جیکوباد کے وہاں 47-48 چل رہا ہے ابھی بھی, باقی جگہوں میں تو نارمل ٹیمپریچر ہی اتفاق سے نارمل ہی 45-46 ہوتا ہے سندھ کا, 44 سے 46 کے درمیان. جی کراچی کی اور دوسرے جو کوسٹل سٹیز ہیں ان کی ہم اگر جیسے آپ نے بات کی بہت زیادہ نمی ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے ٹیمپریچر کا فیل لائک فیکٹر ہوتا ہے یا پرسیو ٹیمپریچر وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ ایوریج 50 سے 60% نمی چل رہی ہوتی ہے, اور 35-36 ٹیمپریچر ہوتا ہے, تو اس کے ساتھ 60% نمی, تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ پنچنگ اس میں فیکٹر ہوتا ہے. تو اس کی شدت میں بھی امید ہے کہ جب مانسون کی بارشیں جولائی کے پہلے ہفتے میں امکان ہے, یعنی پنجاب میں تو جون کے آخری دنوں میں امکان ہے شروع ہونے کا, اور پھر سندھ میں اور اس میں کراچی سمیت مئی کے شروع کے پہلے جولائی کے پہلے ہفتے میں امکان ہے, تو پھر اس کی شدت گرمی کی شدت جو ہے وہ کم ہوگی انشاءاللہ. اچھا, مونسون کی اس دفعہ ہم نے جب لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ کہا جا رہا تھا کہ پچھلے سال تو کوئی خاص سپیلز دیکھنے کو نہیں آئے مونسون کے, بارشوں کا سلسلہ وہ بھی بہت کم تھا. اس سال جس طرح آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ کچھ زیادہ سپیلز دیکھنے کو مل سکتے ہیں. شروعات تو آپ نے کہا کہ جو جولائی کے پہلے ہفتے سے ہو سکتی ہے, ابھی بھی کچھ ایک آدھ دن ہم نے دیکھا کہ کوئی ایسا موسم ضرور ہمیں دیکھنے کو ملا جہاں ڈرزلنگ ہوئی ہلکی ہلکی, لیکن کوئی خاص امپیکٹ نہیں کریٹ ہو سکا. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ٹیمپریچر میں تو کمی آئے گی, لیکن بارش کا جو سلسلہ ہے وہ بھی کہیں ایسی کیفیت نہ پیدا کر دے کہ جس میں بحرانی خدا نہ خواستہ کوئی سچویشن ہو؟ جی اس میں امکان رہتا ہے. اصل میں مانسون کا آپ کو پتہ ہے کہ میکینزم یا اس کی ڈائنامکس ایسی ہوتی ہیں کہ کوئی ایک بھی ہیوی اسپیل آ جائے اور آپ کے جو خاص کر ولنریبل ایریاز ہوتے ہیں جی ان میں پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں. اور اس دفعہ کی بھی جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی فورکاسٹ کی ہے کہ پورا سیزن جو ہے وہ سرپلس اس میں جائے گا, یعنی معمول سے زیادہ بارشیں ہیں پورے سیزن میں اس میں مانسون میں. اور اس میں بالخصوص جو صدرن سندھ ہے اس میں کراچی, بدین, ٹھٹھا, سجاول اور تھرپارکا ڈسٹرکٹ ہو گئے, اور اسی طرح سے اوپر نارتھ ایسٹ پنجاب, یہ جو دو ایک طرح سے پٹی آپ کہہ رہے ہیں دو جو جگہ ہیں, ان میں باقی جگہوں کی نسبت ہائی پروبیبلٹی ہے زیادہ بارش ہونے کی اس ایریا میں. تو ظاہر ہے کہ نارتھ ایسٹ پنجاب میں اگر اور ایڈجوائننگ انڈین سائڈ پہ زیادہ بارشیں تیز اسپیل ہوتا ہے تو پھر ریورائن فلڈنگ بھی آپ ایسٹرن ریورز میں رول آؤٹ نہیں کر سکتے, وہ بھی ہو سکتی ہے. اور بڑے اربن سینٹرز میں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت ہیوی اسپیل ہو جائے, اگر 100 ملی میٹر کے پاس بارش ہو جائے چند گھنٹوں میں تو اربن فلڈنگ کی صورتحال ہو جاتی ہے. تو زیادہ بارشیں معمول سے جب زیادہ بارشیں جیسے 2022 کی مثال ہمارے سامنے ہے, تو اس میں اس بات کا چانسز زیادہ رہتے ہیں کہ فلیش فلڈنگ بھی ہو پہاڑی علاقوں میں, اربن فلڈنگ بڑے شہروں میں, اور اسی طرح دریاؤں میں بھی سیلابی کیفیت ہو, اس بات کا امکان زیادہ رہتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹیمپریچرز کی جہاں فال ہونے کی بات ہے کہ کچھ کریں گے, کتنی کمی آ سکتی ہے اگر تمام صوبوں کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں تو کتنے ڈگری کی کمی آ سکتی ہے آفٹر رینز, اسپیشلی جب بارشوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو کہاں تک ڈراپ کر سکتے ہیں ٹیمپریچر؟ ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا تھوڑی سی. دیکھیں اس وقت جو ہائی 40s میں چل رہا ہے نا ٹیمپریچر, یعنی جی ہاں بالکل 40 سے ابو ہی چل رہا ہے, ابو چل رہا ہے بالکل. کل بھی اس میں جیکوباد میں 48 تھا, اور اسی طرح سے اس سے اوپر سبی میں 49 تھا, ادھر تربت سائڈ پہ بھی زیادہ تھا, اور پنجاب میں بھی 44 سے 46 کے رینج, جی ہاں اس رینج میں چل رہے ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ میرے خیال میں کم سے کم 5-6 ڈگری کا فرق آئے گا جب بارشیں شروع ہوں گی. ایٹ لیسٹ 40 سے نیچے آ جائیں گے, یعنی 36-38 اس رینج میں رہیں گے. پھر ہوپ فلی کہ جو جون کا آخری ہفتہ ہوگا اس میں انشاءاللہ بارشیں جب شروع ہوں گی, پری مانسون بارشیں, اور پھر اس کی وجہ سے کافی اس میں نمایاں کمی آ جائے گی ٹیمپریچرز میں. اچھا احتیاطی تدابیر کی اگر بات کر لیں, کیونکہ میں ہمیشہ یہ بات آپ کے توسط سے کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اکثر بات کرتے ہیں چاہے ہیٹ ویوز ہو, ہم سٹالز لگا لیتے ہیں, ساری چیزیں کر لیتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن وہاں
دیگر جو پروٹیکٹیو میجرز ہوتے ہیں ہم وہ نہیں لیتے, بچوں کو نہیں احتیاط کرتے, باہر کھیل رہے ہوتے ہیں گرمی میں, ویسے بہت سارے حادثات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہو جاتے ہیں. سوشل اویئرنیس کی کتنی زیادہ ضرورت ہے, ذرا اس سے بھی روشنی ڈالیے گا. آپ لوگ تو کہہ ہی رہے ہوتے ہیں, ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ بہت زیادہ پبلک سروس میسیجز آتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر سوشل اس کی بات کریں انوائرمنٹ کی تو وہ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی آپ کو کوئی بھی رسک ہوتا ہے, کوئی خدشہ ہوتا ہے, کوئی اس طرح کا ویدر ایونٹ, ایکسٹریم ویدر ایونٹ, تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ آپ اگر جانتے ہوں کہ جی اس سے بچاؤ کی کیا تدابیر کی جا سکتی ہیں اور احتیاطی تدابیر کیا کی جا سکتی ہیں, تو پھر ہی آپ کر سکتے ہیں. تو اس لیے اویئرنیس تو فور موسٹ ایک طرح سے چیز ہوتی ہے. سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ عوام میں بہت بڑے پیمانے پہ اویئرنیس پیدا کی جائے. جو ہیٹ سٹروک کسی کیفیت ہوتی ہے, ظاہر ہے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ جو پیک ہیٹ آورز ہوتے ہیں اس میں کم سے کم آپ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کم کریں اور مشروبات کا زیادہ استعمال کریں. مطلب کپڑوں تک کے ہوتا ہے کہ جی آپ اگر ڈارک کلر کے کپڑے پہنتے ہیں تو زیادہ ہیٹ جذب کرتے ہیں بنیادی طور پہ, اور اسی طرح سے جو اگر لائٹ کلرز کے اور لوز فٹنگ والے ہوں تو آپ کی باڈی کم سے کم 3-4 ڈگری کا فرق تو یہیں پہ آ جاتا ہے ٹیمپریچر کا. تو اس لحاظ سے یہ اویئرنیس, اور پھر ولنریبل بہت زیادہ ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, جو مطلب زیادہ عمر رسیدہ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں. جی, ان میں مدافعاتی قوت کم ہوتی ہے, یا پھر بچے بہت زیادہ ولنریبل ہوتے ہیں, تو ان کو بالخصوص بہت احتیاط کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا سردار صاحب, بہت سارے لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں ٹریول کرنے کا, اندرونی ہم دیکھتے ہیں کہ ملک اگر کہیں نہ کہیں جا رہے ہیں, یا پھر بیرون ملک سے اگر کوئی لوگ باہر سے آنا چاہتے ہیں, یا پھر انہوں نے پلان کیا ہوا ہے کہ جولائی کا مہینہ ہے یا پھر یہ آنے والے ماہ ہے, تو کیا کہیں گے ان کے حوالے سے؟ از اٹ سیف ٹو ٹریول؟ یا اگر وہ موسم کو سامنے رکھتے ہوئے سچویشن کو دیکھیں تو یہ بھی ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالے گا, کون کون سے مہینے ہیں, کون کون سے دن ہیں جن میں ٹریول کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جو کمنگ مانسون ہے نا, وہ تو جولائی سے, جیسے ہم نے کہا کہ کچھ ایریاز میں پنجاب میں تو جون کے آخری دنوں میں 28 یا 29 جون سے بارشیں شروع ہو سکتی ہیں, اور پھر پھیلتے پھیلتے جولائی کے پہلے ہفتے میں ہوپ فلی کہ ملک کے کوئی 60-70% ایریا پہ مانسون بارشیں شروع ہو جائیں گی. تو اس میں اسپیل ٹو اسپیل دیکھنا چاہیے کہ جب آپ نے ایک اسپیل کی فور کاسٹ کی تو وہ کتنا ہیوی اسپیل ہے, اس اسپیل کے دوران اوائڈ کریں. آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے ناردرن ایریاز میں, پہاڑی علاقوں میں جب تھوڑی سی بھی بارش ہوتی ہے نا تو فلیش فلڈنگ کی صورتحال, وہ لینڈ سلائڈنگ پیدا ٹریگر کر دیتی ہے, راستے بند ہو جاتے ہیں. تو یہ کہ اس مطلب جو لوگ پلان کریں بھی تو اس اسپیل کو دیکھ کر, فور کاسٹ کو دیکھ کر اس طرح سے ٹورسٹک ایکٹیویٹیز بھی تھوڑا کنٹرول کی جائیں اس مہینے میں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہاں, اس لیے کہ پہاڑی علاقوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لینڈ سلائڈنگ والا جو روڈ بلاکیج والا جو ایشو ہو جاتا ہے نا, وہ پھر پرابلم کریٹ کرتا ہے, لوگوں کے لیے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو مطلب یہ کہ اگر میکسیمم 3 سے 4 دن 5 دن اتنی دیر کا اسپیل ہوتا ہے تو ان 4-5 دنوں میں آپ اوائڈ کر کے باقی پھر کچھ جب بہتر موسم ہو اس میں جو بریک آئے تو پھر آپ جا سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, ایک آخری سوال کریں گے, پھر ظاہر ہم اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں, سیگمنٹ کی طرف. اگر بات پورے خطے کی جائے, اس وقت ظاہر گرمی کی لپیٹ میں, جیسے ہم نے ڈسکس کیا, سعودی عربیہ ہے, ایران کے کچھ ریجنز ہیں, ہمارے کوسٹل ایریاز ہیں, یا پھر انٹیریئر کی اگر بات کریں پنجاب یا کے پی میں بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرمی کی شدت بہت زیادہ ہے. افغان ریجن میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچر کچھ خاص مناسب نہیں ہے. ان پوری ریجن میں یہ کب تک کنٹینیو رہے گا؟ جو شدت ہے ہارڈ کور جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیمپریچرز میں اس وقت بالکل بھی کوئی ڈراپ ہونے کے چانسز دکھائی نہیں دے رہے, تو یہ کتنا عرصہ رہ سکتا ہے, اور پھر اس کے بعد بہتری کب سے آنا شروع ہو سکتی ہے؟ مختلف ایریاز کے لیے اس کی مختلف ایک طرح سے نوعیت ہوتی ہے. جیسے پاکستان میں تو اگر پری مانسون یا پھر مانسون کی بارشیں جب شروع ہوں گی تو اس میں ڈیفینیٹلی ٹیمپریچرز یعنی گرمی کا زور ٹوٹ جائے گا. لیکن چونکہ مانسون کا اثر اس طرف اتنا, اب ہم سعودی عرب اور ایران اور اس ایریا پر پورے خطے کی بات کریں تو وہاں پر ایسا جو اس کا اتنا اثر نہیں ہوتا کہ مانسون ہوائیں تو پاکستان اور زیادہ سے زیادہ افغانستان کے کچھ ایریاز تک ہی جاتی ہیں, اس سے اس طرف نہیں جا سکتی. تو ان علاقوں میں گرمی کی شدت میں کمی اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ جب کوئی ویسٹرلی ویو نیچے اترے, اور جو ہائی پریشر ایک طرح سے ڈوم, اسے ہیٹ ڈوم کہتے ہیں کہ ہائی پریشر جب بن جاتا ہے اپر ایٹماسفیئر میں تو وہ ساری ہیٹ ٹریپ کر کے کولڈ ایئر کو نیچے آنے سے بلاک کر دیتا ہے سرفیس کی طرف, تو اس وجہ سے گرمی کی شدت برقرار رہتی ہے. تو کل بھی میں دیکھ رہا تھا رات میں کہ وہ پورا ایک سعودی عرب کے اوپر ہائی پریشر بنا ہوا ہے, یعنی 18,000-20,000 فٹ کی جو بلندی ہے اس کے اوپر, تو وہ کم از کم ہفتہ 10 دن 2 ہفتے تو ہاں اتنا رہ سکتا ہے, انلیس کہ کوئی ویسٹرلی ویو نیچے آئے, پینیٹریٹ کر دے, کولڈ ایئر آئے اور اس ہائی پریشر کو شیٹر کرے, تو پھر اس میں ایک طرح سے نا کمی آئے گی. چلیں جی, اللہ پاک ہم دعا کرتے ہیں کہ موسم کی شدت میں جلد سے جلد کمی آ جائے, کیونکہ معصوم حجاج کرام موجود ہیں, اپنا فریضہ سر انجام دیا, لیکن ظاہر ہے گرمی کے تھوڑا سا چیلنجز اس وقت ہیں, اور اسپیشلی پاکستان کی جو علاقے ہیں جہاں گرمی ہے. تھینک یو سو مچ سردار صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا, اور اچھے کی امید ضرور ہے کہ جو شدت ہے یہ کم ہو سکتی ہے.
جون کا جو آخری ہفتہ، جس طرح ہمارے ایکسپرٹ نے ابھی بتایا، ہمیں کہہ رہے تھے کہ جون کا آخری ہفتہ ہے، کوشش کریں تھوڑی احتیاط کریں، چند ہی دن باقی ہیں، بارشوں کا سلسلہ بھی آ جائے گا تو کچھ کمی آ سکتی ہے شدت میں جو کہ گرمی کی ہے۔ بہرحال جی، اس امید کے ساتھ کہ کچھ بہتری آ جائے بہت جلد، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے سندھ کی حوالے سے، خاص طور پہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔ کیپ واچنگ ڈبیٹ ایٹ 8۔ اپنے آپ کو دھوکہ دہی سے بچائیں۔ کسی بھی ایسی نامعلوم کال، میسج یا ای میل کا جواب نہ دیں جو آپ سے رقم کا مطالبہ کرے، کسی کوڈ کی معلومات مانگے یا کسی لنک پر کلک کرنے کی صورت میں انعام کا لالچ دے۔ یہ ایک دھوکہ ہے۔ فوراً اپنے سروس فراہم کنندہ کی ہیلپ لائن پر اس مشتبہ نمبر کی رپورٹ کریں یا پی ٹی اے کی ہیلپ لائن 080055 پر کال کریں۔ دھوکہ دہی کا شکار ہونے کی صورت میں نیشنل سینٹر فار سائبر کرائم FIA کی ہیلپ لائن 051-910-6384 پر شکایت درج کروائیں۔ محتاط رہیں، محفوظ رہیں۔ I think there are a couple of areas the West Indies will look back on. I would go beyond. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ہم نے اناؤنس کیا تھا چونکہ صفائی ستھرائی کے نظام کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ عید کے 3 دن ہم دیکھتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کو بڑے خوبصورت انداز سے جو ہے یہ فریضہ انجام دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سوشل اویئرنیس ہے جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک تمام تر جو قربانیاں ادا کی گئی ہیں انہیں قبول فرمائیں۔ وہیں اسلام ہمیں یہ بھی بتاتا ہے، ہمارا دین، ہمارا خوبصورت جو مذہب ہے ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ صفائی ہے وہ نصف ایمان کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یقیناً جہاں ہم صفائی کے نظام کی بات کریں وہاں ایک سوشل رسپانسبلٹی کی کہیں بہت زیادہ کمی دکھائی دیتی ہے۔ علائشوں کو جہاں ویسٹ مینجمنٹ کے جو بنز ہیں اس میں ڈالنے کی بجائے ہم عموماً سڑکوں پر یا وہیں بیچ روڈ کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے تعفن بھی پھیلتا ہے اور بہت زیادہ سچویشن بھی کریٹ ہوتی ہے، بہت سی بیماریاں بھی جنم لیتی ہیں، چاہے پیٹ کے امراض ہوں جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت پیک پہ ہیں۔ تو یقیناً سارا ملبہ حکومتوں پر ڈال دینا اور پھر اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ ادارے کام نہیں کر رہے، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہماری سوچ پہ بھی ہے کہ ہم کتنا کردار ادا کرتے ہیں اس چیز کو، کیونکہ وہاں سسٹم تو موجود ہے، وہاں جو رضاکار ہیں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے وہ بھی آتے ہوئے دکھائی دیے ہیں، لیکن ہم اگر تعاون نہیں کریں گے تو یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان بنتا ہے۔ بہرحال جی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، چیلنجز کیا کیا رہے ان 3 دنوں میں، ہمارے ساتھ ایکسپرٹ موجود ہیں۔ طارق علی نظامانی صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آپریشنز سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے جی۔ طارق صاحب، ایک بہت بڑا یہاں پہ تو سب سے پہلے میں کہوں گا اس دفعہ کافی ہم نے دیکھا کہ بہتر انتظامات ہمیں دکھائی دیے۔ میں نے دیکھا لگ بھگ 2 سے 3 دن جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی گاڑیاں تھیں یا رضاکار تھے یا اہلکار تھے وہ کام کرتے دکھائی دیے۔ چیلنجز کیا کیا رہے؟ سب سے پہلے تو یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کس طرح کا جو اس دفعہ وہ تھا سسٹم وہ کس طرح، اور پھر اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے دیگر اویئرنیس کیمپینز پر بھی اور باقی چیزوں پر بھی۔ جی بالکل، ہم پریمپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک گرانڈ آپریشنس عید جو 5 days پہ پھیلا ہوا ہے اس میں ہم پریمپٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حساب سے ہم 1 ماہ پہلے سے ہی ہماری تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ لیول پہ، اور ویکلی ریویو میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اور پلس جو ہے وہ کنٹیجنسی پلاننگز ہم ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس دفعہ سندھ گورنمنٹ کا بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ ساتھ رہا۔ CM صاحب کی طرف سے بھی اس سبجیکٹ پر میٹنگ کنوین ہوئی، اور سعید غنی صاحب نے بھی ایک پراونشل لیول پر آفل سبجیکٹ پر ایک میٹنگ کنوین کی، جس میں تمام جو تھے میئر صاحبان ہوئے اور کمشنر صاحبان، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور لوکل باڈی، سب کو آن بورڈ اور سروس کو آن بورڈ لیا گیا۔
تو جیسا کہ میں اس آفل آپریشنس کے حوالے سے میں بریف کروں کہ نارملی جو کراچی کا جنریشن ہے وہ 12 سے 14,000 ٹن ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 5 days پہ پھیلا ہوا ہے آفل آپریشن, اس میں آلموسٹ جنریشن ڈبل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ڈبل ہو جاتی ہے, اور جو ہماری جو نارمل 7 ڈسٹرکٹس میں جو کراچی میں ایف ای سی کی جو مشینری ہے وہ 2200-2300 اراؤنڈ ہوتی ہے کہ تو ہم ایڈیشنل مشینری کمپنی سے ہم ہائر کراتے ہیں جو کہ 3000 ایکسٹرا مشینری ہائر کراتے ہیں, اور جو ہماری ورک فورس ہے نارمل 8000 ورک فورس ہوتی ہے, اس میں ہم 3-4 ہزار کا اور اضافہ کرواتے ہیں, اور پلس ہم ایک تھوڑے چینج میکانزم سے ہمیں ورک کرنا پڑتا ہے. وہ اس حساب سے کہ جو ہمارا ایف ای سی کا میکانزم ہے اس میں تو ایٹ سورس کلیکشن ہوتی ہے یا بن مینجمنٹ کے تھرو کلیکشن ہوتی ہے, اور وہ سبسیکوئنٹلی یہ جو ایٹ سورس کلیکشن ہوتی ہے وہ ٹرائی کمپیکٹر میں شفٹ ہوتی ہے. ٹرائی کمپیکٹر سے آپ فردر جی ٹی اے سے ایل ایف ایس پہ شفٹ کر رہے ہوتے ہیں. پورا ایک سائیکل ہے. ہاں, مگر اس میں آپ کو میکانزم تھوڑا ڈفرنٹ اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے, کیونکہ اس میں یہ کہ ہم تقریباً 99 ہم نے کلیکشنز پوائنٹس اسٹیبلش کی آل اوور 7 ڈسٹرکٹ, اور ہم نے اسمال وہیکلس کو انگیج کیا جو کہ یو سی کی لمٹس میں وہاں پر راؤنڈ لگا رہی تھی, اور وہ آفل کر رہی تھی, اور اس کو وہ کلیکشن پوائنٹ بالکل کر رہی تھی. اچھا طارق صاحب, یہ میں نے 3 دن تو میں نے خود دیکھا بھی, انفیکٹ ہم سڑکوں پہ دیکھتے بھی رہے ہیں کہ بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھائی دی ویسٹ کو مینیج کرنے کی. اچھا, ایک طرف آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں سوشل اویئرنیس کی بہت زیادہ کمی بھی ہے, یا پھر سیلف سوشل رسپانسبلٹی کی بھی کمی دکھائی دیتی ہے؟ جہاں ویسٹ مینجمنٹ کے بنز موجود ہیں, ان بنز کے علاوہ اس کے اطراف میں بہت زیادہ کچرا جو کہ ہم باہر پھینک دیتے ہیں یا سڑکوں پر پھینک دیتے ہیں, یا کبھی گھروں سے باہر بیلکنی سے پھینک دیا جاتا ہے کچرا. آپ کو نہیں لگتا یہ اویئرنیس بھی بہت زیادہ اب ہونے کی ضرورت ہے کہ جہاں ادارے کام کرنا چاہ رہے ہیں وہااں تھوڑی سی سپورٹ اگر ہم کر دیں عوام ہونے کی حیثیت سے تو ایک بہت بہتر نظام بن سکتا ہے؟ نہیں, بالکل آپ نے بالکل اہم نقطے پہ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. بالکل, کیونکہ ایکچولی جو پریمیسز ہولڈر ہے وہی جنریٹر آف گاربیج ہے. ظاہر ہے. جی. تو اس حساب سے اگر ایز اے سوشل ریسپانسبلٹی اگر جو بھی پریمیسز ہولڈر ہے وہ اپنے گھر کا کچرا جو ہے وہ ہولڈ کر کے رکھے گا, اور وہ یا تو بنس میں شفٹ کرے گا یا اتھورائز ایجنٹ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے اس کے حوالے کرے گا, تو اس کا وہ اینڈ ٹو اینڈ ہم اس کا ڈسپوزل ہو سکے گا. ادروائز جو اس میں کوئی اناتھورائز پرائیویٹ فارمس ہیں اس کے حوالے کیا جائے گا, تو they mostly don't have a mechanism of shifting it at the end disposal site. ٹھیک ہے. تو پبلک سے بالکل ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ اس میکنزم کو فالو کریں, اور اس میں اوور آل ہمارا تعاون کریں, اس میں ایک اوور آل شہر کے ایستھیٹکس بہتر بنانے میں, ڈیزیز فری سوسائٹی بنانے میں, اور ایک ریسائکلنگ اکنامی کے آبجیکٹیوز بھی پلاسٹک کا کم استعمال یا باقی چیزوں کا استعمال بالکل صحیح, ٹھیک ہے, اچیو کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اچھا, میں ایک چیز اور کہنا چاہوں گا, سیوک اویئرنیس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کوئی کیمپینز آپ کے انسٹیٹیوشن کی ادارے کی طرف سے کوئی چلائی جا رہی ہیں, یا پھر پبلک سروس میسیجز ہیں, اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. بالکل, اس میں ہم ایکسٹینسولی اس میں کام ہو رہا ہے. ہمارا فیس بک, ٹویٹر اکاؤنٹس ہے, اور پلس کمپنیز کو جو اسکوپ آف ورک دیا گیا ہے, پبلک اویئرنیس از ون آف دا کمپوننٹس, اور اس کے حوالے سے ہم ڈفرنٹ ایون جو لوکل این جی اوز, ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ہو گئی, یا ڈفرنٹ بہرا کمیونٹی کی بھی ایک این جی اوز ہیں ان کے ساتھ, اور اوور آل ہمارا جو ٹاؤن چیئرمین کے ساتھ بھی ہمارا ڈسٹرکٹ لیول پہ زون لیول پہ اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو سے ہمارا ڈے ٹو ڈے بیسس پر کوآرڈینیشن ہوتی ہے, اور اس نے بہت حد تک ہم پبلک اویئرنیس کی لیول انکریز ہوئی ہے, اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم ان فیوچر
بہت زیادہ بہتر کام ہوگا اور ایمس آبجیکٹیوز جو سندھ گورنمنٹ کے ہیں وہ اور انشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کے بالکل وہ تو ہم بالکل ڈیفینیٹلی اس میں تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں بہت زیادہ حکومت کی طرف سے بڑی سیریسنس دکھائی جا رہی ہے. اچھا طارق صاحب ایک اور بڑا اہم سوال ہے کہ اگر کوئی گلی محلہ جہاں پہ بہت زیادہ کچرا جمع ہو چکا ہے یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوزلی جہاں کوئی ایک شخص پھینکنا شروع کرتا ہے وہاں پورا انبار لگ جاتا ہے دیکھتے ہی دیکھتے, ایسے میں اگر کوئی کال کی جائے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو, اگر کوئی پرٹیکولر کال کر کے بلاتا ہے تو اس کو کس طرح کیٹر کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جہاں ایک طرف مین روڈز کا یا شہری نظام ہے, جو اندرون کے علاقے ہیں یا انٹیریئر سچویشن ہے جو کہ گلی محلوں کے اندر کی, اس کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے, ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیے. نہیں بالکل, ایک تو ڈیلی کی پلاننگس ہوتی ہیں, پلاننگ کے مطابق کلیکشن گاربیج کی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہم نے کمپلین مینجمنٹ پہ بھی اسپیشلی ہم نے فوکس کیا ہے. ہماری 4 سال سے ہماری موبائل ایپ لانچ ہوئی ہے اور تقریباً 3 سال سے ہماری ٹول فری نمبر 1128 ہمارا فنکشن کر رہا ہے, اور وہاں پر کمپنیز کو ہماری انسٹرکشنس ہیں کہ رجسٹرڈ کمپلینٹس ود ان 8 hours ریزالو کی جائے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بڑا اچھا ہمارا کمیونیکیشن گیپ ختم ہوا ہے اور پبلک کا ٹرسٹ لیول بھی ادارے پر بڑھا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک سروس ڈیلیوری میں بہتری آئی ہے, جس کو ہم انشاءاللہ مزید بہتر کریں گے. اچھا طارق صاحب, جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویسٹ مینجمنٹ کے جو نمبرز ہیں, اسٹیٹس ہیں, بتا رہے ہیں کہ کافی زیادہ ہائی بھی ہیں. ڈیورنگ عید یہ تقریباً ڈبل بھی ہو جاتا ہے. اس کو کیٹر کرنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی مزید جو انفراسٹرکچر ہے اس کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, یا مشینری ہے, یا پھر دیگر جو کام ہے, جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کو مزید انہینس کرنے کی ضرورت بھی ہے, اور اس پہ کتنا کام کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیں ذرا. جی بالکل, ایکچولی آئیڈیلی اگر اس کو ہم عید یا آفر آپریشنس کو اگر ہمیں کا سسٹم بنانا ہے تو اس میں میں نے اپنی ہائی ایپس کو بھی یہ سجیشن دی ہے, اور میری جو الیکٹڈ ریپرزینٹیو صاحبان ہیں ان کو بھی یہ میری سجیشن ہے کہ ہر یو سی میں یا ہر وارڈس میں عید سے پہلے ایک ڈیزیگنیٹڈ جو ہے وہ سیکریفیشل پوائنٹس بنائے جائیں. ٹھیک ہے, جہاں پر جو بھی وارڈ یا یو سی میں جو بھی قربانیاں ہو رہی ہیں وہ جانور وہاں پر ان کو رکھا جائے, اور وہیں سے ان کی قربانی بھی وہیں پر کی جائے. تو اس سے جو ایک سویٹ ارتھ جنریٹ ہوتی ہے گلی گلی میں, وہ ایک اس کا بہتر یوٹیلائزیشن ہو جائے گا. وہ ایک اگر ڈیزیگنیٹڈ جگہ ہے تو اس میں تو ویل یوٹیلائز ہو جائے گی. تو یہ ریکمنڈیشنز دی ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو. وقت کی کمی تھی, آپ نے بڑا وقت نکالا, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. وی وش یو آل دی بیسٹ. اسی طرح آپ کام کرتے رہیں, چونکہ صفائی جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا ایشو بنتا جا رہا تھا جس کو کیٹر کیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہاں لیتے ہیں جی آپ سے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی کل صبح. کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ.